बायोपल्स में खुश आमदीद, जहां हम साइंस और बायोटेक्नोलॉजी की दुनिया को आसान अल्फाज में आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप नई साइंसी दरियाफ्तों, बायोफार्मा इंडस्ट्री की कहानियों और तहकीक की गहराई को समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। तो आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। जी, और ये बैरी वॉट्स की बहुत मशहूर किताब द बिलियन डॉलर मॉलिक्यूल पर मबनी है। बिल्कुल, ये कहानी है एक छोटी सी नई बायोटेक कंपनी वर्टेक्स फार्मा की। मतलब उन्होंने दवासाजी की दुनिया को बदलने का एक बहुत बड़ा ख्वाब देखा था। और आज हम इस किताब के पहले 3 अबवाब का जायजा लेंगे। जी, और हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे एक इनकलाबी आइडिया बदतरीन माशी हालात में भी न सिर्फ जिंदा रहा, बल्कि आगे बढ़ने में कामयाब हुआ। ये कहानी सिर्फ साइंस की नहीं है, बल्कि हिम्मत, रिस्क और इंसानी जुनून की भी है। हम देखेंगे कि कैसे चंद लोगों ने एक नामुमकिन ख्वाब के पीछे जाने का फैसला किया। एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया उन्हें नाकाम होने का कह रही थी। बिल्कुल। तो आइए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। किताब का आगाज होता है अक्टूबर 1989 की एक इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस से। लेकिन मुसन्निफ इसे कोई आम कॉन्फ्रेंस नहीं कहता। नहीं, वो उसे एक बड़ा ड्रामाई नाम देते हैं, हार्ट ब्रेक होटल। दिल टूटने वालों का होटल। ऐसा क्यों? मतलब वहां का माहौल इतना मायूसकुन क्यों था? देखिए, इस नाम के पीछे ना 80 की दहाई का पूरा एक माशी पसे मंजर है। अच्छा। 2 साल पहले ही यानी 1987 में स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश हुई थी। और अगरचे मार्केट थोड़ी संभल गई थी, लेकिन लोगों में एक खौफ था, एक नई किसात बाजारी का डर। तो सरमायाकार बहुत मोहतात हो गए होंगे। बहुत ज्यादा। वो अपना पैसा किसी नई, गैर यकीनी और पुरखतर कंपनी में लगाने से डरते थे, खास तौर पर बायोटेक जैसी फील्ड में। अच्छा, यानी वो ऐसी जगह पैसा लगाना चाहते थे जहां से फौरी मुनाफा मिले, जबकि बायोटेक में तो एक दवा बनाने में 10-15 साल लग जाते हैं। बिल्कुल। तो इस कॉन्फ्रेंस का मंजर कुछ यूं था कि 40 से ज्यादा कंपनियों के बानी अपनी जिंदगी भर की तहकीक लेकर आए थे, लेकिन उनकी बात सुनने वाले हकीकी सरमायाकार थे ही नहीं। ना होने के बराबर थे। ज्यादातर लोग अपने जैसे दूसरे बानियों से ही बात कर रहे थे। हर कोई बेचने वाला था और खरीदार कोई नहीं। इसीलिए ये जगह उम्मीद की नहीं बल्कि टूटे हुए ख्वाबों की अलामत बन गई। एक हार्ट ब्रेक होटल। जी हाँ। और इसी मायूसकुन माहौल में एक नौजवान साइंसदान जोशुआ बॉगर अपनी कंपनी वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स के लिए सरमायाकारी ढूंढ रहे थे। उनके पास तो इस वक्त कुछ भी नहीं था, ना प्रोडक्ट, ना लैब, ना कोई आमदनी। तो सवाल ये था कि वो क्या बेच रहे थे। सिर्फ एक ख्वाब। हाँ, आप इसे ख्वाब कह सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत बहुत बड़ा और इनकलाबी ख्वाब था। बोगर के पास एक आइडिया था जो उस वक्त की दवासाजी की पूरी सोच को चैलेंज कर रहा था। और इस आइडिया का नाम था रैशनल ड्रग डिजाइन। रैशनल ड्रग डिजाइन। एक मिनट, इसे थोड़ा आसान करते हैं। रैशनल ड्रग डिजाइन का मतलब क्या है? इससे पहले दवाएं कैसे बनाई जाती थीं? देखिए, बात सिर्फ तरीके की नहीं है, बल्कि मतलब सोच और फलसफे की है। उससे पहले दवासाजी एक तरह से किस्मत का खेल थी। किस्मत का खेल? जी, कंपनियां कुदरती चीजों जैसे पौधों या मिट्टी से हजारों, लाखों केमिकल्स को एक बीमारी पर आजमा कर देखती थीं, इस उम्मीद पर कि शायद कोई एक काम कर जाए। उसे स्क्रीनिंग कहते हैं। यानी ये अंधेरे में तीर चलाने वाली बात हुई, जिसमें कामयाबी का इन्हिसार किस्मत पर ज्यादा और साइंस पर कम था। बिल्कुल। लेकिन बोगर कह रहे थे, हमें समुंदर में जाल फेंकने की जरूरत नहीं है। हम पहले उस बीमारी की वजह को समझेंगे, उसके प्रोटीन की साख्त को देखेंगे और फिर खास तौर पर उसे रोकने के लिए एक मॉलिक्यूल डिजाइन करेंगे। जैसे एक ताले के लिए एक मखसूस चाबी बनाना। बिल्कुल वही। ये दरियाफ्त में इंजीनियरिंग की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। बोगर का दावा था कि हम दवा ढूंढेंगे नहीं, हम उसे एटम ब एटम बनाएंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है। गोया आप कह रही हैं कि वो दवासाजी को कीमियागरी से निकालकर जदीद इंजीनियरिंग बनाना चाहते थे। जी। लेकिन ऐसे बड़े और गैर साबित शुदा ख्याल पर कौन पैसा लगाता, खासतौर पर इस हॉट ब्रेक होटल में? यही सबसे बड़ा चैलेंज था। और इसीलिए एक बड़े आइडिया के साथ साथ सही जगह और सही टीम की भी जरूरत थी। और बोगर ने अपनी कंपनी के लिए कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स का इंतखाब किया। कैम्ब्रिज ही क्यों?
اس شہر میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ کیمبرج اس وقت علم اور تحقیق کا مرکز بن چکا تھا۔ ایک طرف ہارورڈ اور MIT جیسے دنیا کے بہترین تعلیمی ادارے، اور دوسری طرف ایک پرانی صنعتی تاریخ۔ بالکل۔ یہ شہر مینوفیکچرنگ سے ایک نالج اکانومی یعنی علمی معیشت میں تبدیل ہو رہا تھا۔ بوگر جانتے تھے کہ اگر انہیں دنیا کے ذہین ترین دماغ چاہیے تو وہ انہیں وہیں ملیں گے۔ تو جگہ تو بہترین تھی جہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں تھی، لیکن صرف ذہین لوگ اکٹھا کرنا کافی نہیں ہوتا۔ بوگر نے انہیں ایک ٹیم کیسے بنایا؟ میں نے سنا ہے کہ تعلیمی دنیا اور صنعتی دنیا کے لوگوں میں کچھ خاص بنتی نہیں ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہاں ایک بہت گہری ثقافتی خلیج تھی۔ اچھا۔ ایکیڈیمیا یعنی تعلیمی دنیا اور انڈسٹری یعنی صنعتی دنیا کے درمیان ایک گہرا تناؤ اور عدم اعتماد تھا۔ یونیورسٹیوں کے پروفیسرز اکثر صنعتی تحقیق کو کمتر سمجھتے تھے۔ اسے خالص سائنس کے بجائے پیسہ کمانے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ جی، اور دوسری طرف کاروباری لوگ تعلیمی ماہرین کو غیر عملی خواب دیکھنے والے سمجھتے تھے جو حقیقی دنیا سے ناواقف ہے۔ یہ تو ایک ثقافتی جنگ جیسی لگتی ہے۔ تو بوگر اس خلیج کو کیسے پاٹنا چاہتے تھے؟ بوگر کا ویژن صرف ایک کمپنی بنانا نہیں تھا، وہ ایک نیا کلچر بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک بہت مضبوط سائنسی مشاورتی بورڈ بنایا جس میں اپنے شعبے کے بڑے بڑے نام شامل تھے۔ لیکن وہ صرف ان کے نام استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بالکل نہیں، وہ چاہتے تھے کہ یہ ماہرین حقیقی طور پر عملی طور پر لیب میں ہونے والی تحقیق میں شامل ہوں۔ وہ چاہتے تھے کہ ایکیڈیمیا اور انڈسٹری کے بہترین دماغ ایک میز پر بیٹھ کر مل کر مسائل حل کریں۔ یہ اس وقت کے لیے ایک بالکل نیا اور انقلابی خیال تھا۔ بہت انقلابی۔ ٹھیک ہے، تو ٹیم بھی بن گئی اور کلچر کا ویژن بھی واضح ہو گیا۔ لیکن اب سوال یہ تھا کہ یہ ٹیم کام کس چیز پر کرے گی؟ ورٹیکس کا پہلا بڑا سائنسی ہدف کیا تھا؟ ان کا پہلا ہدف کوئی بیماری نہیں تھی، بلکہ ایک پراسرار اور طاقتور مالیکیول تھا جس کا نام تھا FK506۔ FK506 یہ ایک امیونو سپریسنٹ تھا، یعنی ایک ایسی دوا جو جسم کے مدافعتی نظام کو کمزور کرتی ہے۔ اچھا، جیسے اعضا کی پیوند کاری یعنی آرگن ٹرانسپلانٹ کے بعد دی جاتی ہے؟ جی، تاکہ جسم نئے عضو کو مسترد نہ کر دے۔ تو ورٹیکس کا منصوبہ FK506 کو بیچنا نہیں تھا، بلکہ اسے سمجھ کر اس سے بھی بہتر دوا بنانا تھا۔ بالکل درست۔ اپنے ریشنل ڈیزائن کے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے یہ ان کا پہلا امتحان تھا۔ اس وقت مارکیٹ میں کون سی دوا استعمال ہوتی تھی؟ اس وقت سائکلوسپورین نامی دوا کا راج تھا، لیکن اس کے بہت سنگین سائیڈ ایفیکٹس تھے۔ FK506 کے بارے میں ابتدائی رپورٹس آ رہی تھیں کہ یہ سائکلوسپورین سے 100 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ اور ممکنہ طور پر کم زہریلی بھی؟ جی، تو ورٹیکس کا منصوبہ تھا کہ وہ FK506 کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھیں گے، اس کے پروٹین ٹارگٹ کو ڈھونڈیں گے اور پھر اس علم کو استعمال کرتے ہوئے ایک بالکل نئی، بہتر اور محفوظ دوا ڈیزائن کریں گے۔ یہ ان کے پورے نظریے کا پہلا اور سب سے بڑا امتحان تھا۔ لیکن FK506 تو اس وقت ایک غیر معروف مالیکیول ہوگا۔ آخر اس نے طبی دنیا کی توجہ کیسے حاصل کی؟ یہی کہانی میں ایک اور بہت ہی دلچسپ اور طاقتور کردار کی انٹری ہوتی ہے۔ کون؟ ڈاکٹر تھامس اسٹارزل۔ FK506 کی کہانی ان کے بغیر ادھوری ہے۔ یہ کون تھے اور ان کا اس دوا سے کیا تعلق تھا؟ ڈاکٹر اسٹارزل یونیورسٹی آف پٹسبرگ میں ٹرانسپلانٹ سرجری کے آپ کہہ لیں بے تاج بادشاہ تھے۔ وہ صرف ایک سرجن نہیں تھے، ایک لیجنڈ تھے۔ لوگوں کو توڑنے کے لیے تیار تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ صحیح ہے۔ جی، اور ان کے کیریئر کے ابتدائی دنوں میں جب وہ جگر کی پیوند کاری کے تجربات کر رہے تھے تو ان کے زیادہ تر مریض مر جاتے تھے۔ ان پر شدید تنقید ہوتی تھی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ طبی دنیا کی حدود کو چیلنج کرنے کے لیے جانے جاتے تھے۔ بالکل، تو جب FK506 دریافت ہوئی اور ابتدائی رپورٹس میں اسے انسانوں کے لیے بہت زہریلا قرار دیا جا رہا تھا تو یہ ڈاکٹر اسٹارزل ہی تھے جنہوں نے تمام خدشات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے انسانی ٹرائلز شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ یعنی انہوں نے ایک بہت بڑا رسک لیا۔ بہت بڑا۔ انہوں نے نہ صرف ٹرائلز کیے بلکہ دنیا کو اس کے حیران کن نتائج سے بھی آگاہ کیا۔ وہ اس دوا کے سب سے بڑے وکیل بن گئے۔ وہ اسے کیا کہتے تھے؟ وہ اسے بار بار ایک معجزاتی دوا اور صدی میں ایک بار آنے والی دوا کہتے تھے۔ ان کی شخصیت اور ان کے کام کی وجہ سے FK506 کو وہ مقام ملا جس کی وجہ سے ورٹیکس جیسی کمپنیاں اس میں دلچسپی لینے پر مجبور ہوئیں۔
تو اسٹارزل کے جنون کے بغیر FK506 شاید ایک لیب میں ہی پڑی رہتی. بالکل. اور اگر ایسا ہوتا تو ورٹیکس کے پاس اپنے انقلابی نظریے کو آزمانے کے لیے کوئی ہدف ہی نہ ہوتا. سب کچھ آپس میں جڑا ہوا ہے. جی ہاں، ڈاکٹر اسٹارزل کی ضد اور جنون کے بغیر شاید یہ دوا اتنی جلدی آگے نہ بڑھ پاتی. انہوں نے اس دوا کے لیے ایک سٹیج تیار کر دیا تھا اور اب ورٹیکس کو اس سٹیج پر اپنی پرفارمنس دکھانی تھی. تو ان پہلے 3 ابواب سے جو تصویر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ کہانی کے ساری کردار جمع ہو گئے ہیں. جی. ایک طرف انتہائی مشکل معاشی حالات ہیں، دوسری طرف جوشوا بوگر جیسا ایک ویژنری شخص ہے جو دوا سازی کے طریقے کو بدلنا چاہتا ہے. اور تیسری طرف FK506 جیسی ایک امید افزا دوا اور ڈاکٹر اسٹارزل جیسا ایک پرعزم سرجن. بالکل، یہاں سب کچھ داؤ پر لگا ہوا تھا. ایک طرف سائنس تھی، دوسری طرف کیسا، اور ان سب کے بیچ میں لوگوں کی انا اور زندگیاں بچانے کا جذبہ. کہانی کا سٹیج پوری طرح سیٹ ہو چکا تھا. ورٹیکس نے ایک ایسا راستہ چنا تھا جو بہت بہت پرخطر تھا. ان کے پاس ایک بڑا آئیڈیا تھا، لیکن اس کو حقیقت میں بدلنے کے لیے انہیں نہ صرف سائنسی چیلنجز پر قابو پانا تھا بلکہ ایک بے رحم کاروباری دنیا میں زندہ بھی رہنا تھا. کامیابی کی صورت میں انعام بہت بڑا تھا، لیکن ناکامی کا خطرہ ہر قدم پر موجود تھا. بالکل. یہ تو ایک بہت ہی دلچسپ آغاز ہے. اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ ورٹیکس کی لیبارٹری کے اندر اصل کام کیسے شروع ہوتا ہے. ہم دیکھیں گے کہ یہ تھیوری لیب کی ٹھوس حقیقت سے کیسے ٹکراتی ہے. جی، ہم FKBP پروٹین کی تلاش، تجربات کے دوران آنے والے مسائل اور گلیکسو جیسی بڑی دوا ساز کمپنی کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کی کہانی پر بات کریں گے. اور دیکھیں گے کہ بوگر کا ریشنل ڈرگ ڈیزائن کا خواب لیبارٹری کی عملی حقیقتوں سے کیسے ٹکراتا ہے. اور اسے زندہ رکھنے کے لیے انہیں کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اور آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کے لیے ایک سوال: جب دنیا فوری مالی فائدے پر چل رہی ہو تو طویل مدتی اور انقلابی خیالات اپنے ابتدائی مراحل میں کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ ایک عظیم خیال کے علاوہ اور کیا چاہیے ہوتا ہے تاکہ سائنس کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جا سکے؟ کیا ہر انقلابی آئیڈیا کو اپنے جوشوا بوگر اور تھامس اسٹارزل جیسے چیمپئنز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ورٹیکس فارماسیوٹیکلز کی کہانی کے دوسرے حصے میں خوش آمدید. پچھلی بار ہم نے بڑی حکمت عملی اور اس $1 ارب کے خواب پر بات کی تھی، لیکن آج ہم اصل میں لیب کے اندر جا رہے ہیں. جی ہاں، جہاں اصلی کام ہوتا ہے. بالکل، وہ میسی دنیا جہاں کاغذ پر بنے آئیڈیاز حقیقت سے ٹکراتے ہیں. آج ہم چیپٹرز 4 سے 6 دیکھیں گے، جہاں سائنسدانوں کی کوششیں، ان کی مایوسیاں اور گلیکسو جیسی بڑی کمپنی کے سامنے ٹکے رہنے کی جنگ شامل ہے. ہاں، اور یہ وہ حصہ ہے جہاں کہانی واقعی آپ کہہ لیں دلچسپ ہو جاتی ہے. یہ صرف سائنس کی بات نہیں ہے، یہ انسانی برداشت، جنون اور شدید دباؤ کی کہانی ہے. ایک طرف سائنسدان ایک نازک پروٹین کو الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف CEO ایک ایسی کہانی بیچ رہا ہے جس کی بنیاد ابھی تک ٹھوس نہیں ہے. بالکل، یہ سائنس اور سرمایہ کے درمیان ایک زبردست رسہ کشی ہے. تو آئیے سیدھا اس لیب میں چلتے ہیں. چیپٹر 4 میں اس ماحول کو کسائی کی دکان یعنی چاپ ہاؤس کہا گیا ہے. یہ کوئی صاف ستھری سفید کوٹ والی تصویر تو نہیں لگتی. کیا ہو رہا تھا وہاں؟ دیکھیں، یہ تصویر بالکل درست ہے. میٹ ہارڈنگ اور جان تھامسن جیسے سائنسدان وہ لفظی طور پر گائے اور سور کے ٹیشوز کے ڈھیر سے کام شروع کر رہے تھے. اچھا. ان کا مقصد تھا FKBP نامی پروٹین کو نکالنا، اور یہ پروٹین یہ انتہائی نازک ہوتے ہیں. مطلب ذرا سی بھی غلطی اور سب ختم؟ جی، درجہ حرارت یا pH میں ذرا سی تبدیلی انہیں تباہ کر سکتی تھی. تو انہیں ٹیشوز کو پیسنا پڑتا تھا، پھر سینٹریفیگیشن، پھر کیمیکلز کے پیچیدہ مراحل سے گزارنا پڑتا تھا. تو یہ بہت ہی محنت طلب کام تھا. بہت محنت طلب، گندا اور بدبودار کام تھا. اسی لیے چاپ ہاؤس کا نام دیا گیا. اور اس کام کی نزاکت کے بارے میں ایک بہت دلچسپ لائن لکھی ہے کہ اس کے لیے ایک ماہر امراض نسواں جیسی مہارت اور نزاکت کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط اعصاب اور نقصان برداشت کرنے کی لامحدود صلاحیت کی ضرورت تھی. بالکل، یہ صرف تکنیکی مہارت کا امتحان نہیں تھا، یہ ذہنی مضبوطی کا بھی امتحان تھا. ہر ناکامی کا مطلب تھا کہ آپ کو دوبارہ ٹیشوز کے اس ڈھیر پر واپس جانا ہے.
اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ورٹیکس کا پورا ریشنل ڈرگ ڈیزائن کا منصوبہ اسی ایک پروٹین پر ٹکا ہوا تھا۔ ہاں اسی ایک پروٹین پر ٹکا ہوا تھا۔ اگر وہ خالص FKBP حاصل نہ کر پاتے تو ان کا کمپیوٹر پر دوائیاں ڈیزائن کرنے کا سارا انقلابی آئیڈیا وہ صرف ایک خواب رہ جاتا۔ دباؤ بہت زیادہ تھا۔ اور اس دباؤ کے پیچھے انسان بھی تھے۔ ہارڈنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ معمول کے ٹیسٹنگ کے کام سے اکتا چکا تھا اور کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا۔ جی، اور یہ دکھاتا ہے کہ سائنسی جدت صرف ضرورت سے نہیں آتی بلکہ ذاتی بے چینی اور کچھ بڑا کرنے کی خواہش سے بھی پیدا ہوتی ہے۔ ہارڈنگ کی بے چینی ورٹیکس کے لیے ایک اثاثہ تھی۔ اور دوسری طرف جان تھامسن کی کہانی، وہ تو اور بھی پیچیدہ ہے۔ ہاں، اس کی ذاتی زندگی، خاص طور پر اس کی شادی، وہ مشکلات کا شکار تھی، اور لیب اس کے لیے ایک طرح سے آپ کہہ سکتی ہیں ایک پناہ گاہ تھی۔ اس کی لگن غیر معمولی تھی، لیکن اس کے پیچھے ایک گہری ذاتی جدوجہد بھی تھی۔ تو بات صرف سائنس کی نہیں تھی، اس کے پیچھے لوگوں کی اپنی خواہشات، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ۔ اور بزنس کی اپنی ٹینشنیں بھی چل رہی تھیں۔ لیب تو صرف ایک میدان جنگ تھا۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے، خاص طور پر جب ہم سٹیورٹ شرائبر کے ساتھ ان کے تعلقات کو دیکھتے ہیں۔ شرائبر ہارورڈ کا ایک بہت بڑا نام تھا۔ ورٹیکس اس کے ساتھ کام تو کر رہا تھا، لیکن ہمیشہ پیٹنٹس اور علمی ملکیت پر ایک پوشیدہ تناؤ موجود تھا۔ کہ کریڈٹ کس کو ملے گا؟ بالکل، دریافت کس کی ملکیت ہوگی، یہ سوالات ہمیشہ پس منظر میں رہتے تھے۔ تو ایک طرف ذاتی اور پیشہ ورانہ دباؤ، دوسری طرف پیٹنٹس کا تنازع۔ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کچھ غلط نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن پھر تھامسن کو لیب میں کچھ ایسا ملا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جی، یہاں سے چیپٹر 5 کا ڈرامائی موڑ شروع ہوتا ہے۔ مہینوں کی محنت کے بعد تھامسن بالآخر کچھ پروٹین الگ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ اس کا تجزیہ کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ سیمپل میں کنٹامینیشن ہے۔ ہاں، ایک غیر متوقع آلودگی، اور یہ ورٹیکس کے لیے ایک بہت بہت بڑا دھچکا تھا۔ یہ تو تباہی ہے۔ مطلب مہینوں کی محنت ایک ایسی چیز کی وجہ سے خطرے میں پڑ گئی جس کا انہیں اندازہ ہی نہیں تھا۔ یہ کنٹامینیشن تھی کیا؟ یہ یوبیٹیسائن نامی ایک پروٹین تھا، اور ستم ظریفی یہ تھی کہ یوبیٹیسائن فطرت میں سب سے عام پروٹینز میں سے ایک ہے۔ اچھا، جی، یہ تقریباً ہر خلیے میں پایا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ اس FKBP پروٹین پر بری طرح حاوی ہو رہا تھا، جس کی انہیں تلاش تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ FKBP ان کی سوچ سے بھی زیادہ نایاب تھا۔ بہت زیادہ نایاب۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ سونے کی تلاش میں ہو اور آپ کو ہر طرف صرف مٹی مل رہی ہو۔ اس موقع پر تھامسن کا رد عمل ناقابل یقین ہے۔ وہ اپنی ذاتی زندگی کو مکمل طور پر ترک کر کے لیب میں ہی رہنے لگتا ہے۔ جی، دن رات کام۔ یہ جنون کی حد تک ڈیڈیکیشن ہے۔ لیکن اس سے مسئلہ حل کیسے ہوا؟ یہاں بوگر کی دور اندیشی کام آئی۔ اس نے پہلے سے ہی کچھ اینٹی باڈیز ڈیزائن کروائی تھیں۔ یہ اینٹی باڈیز ایک طرح سے مولیکولر جاسوس تھیں۔ اچھا، انہیں خاص طور پر FKBP کو ڈھونڈنے اور اس سے چپکنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ جب تھامسن نے ان جاسوسوں کو اپنے سیمپل میں استعمال کیا تو انہوں نے یوبیٹن کو نظر انداز کر کے صرف FKBP کو پکڑا۔ اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ FKBP سیمپل میں موجود ہے، لیکن بہت ہی کم مقدار میں۔ بالکل۔ تھامسن ایک طرح سے اسکوائر ون پر واپس آ گیا تھا۔ مہینوں کی محنت کے بعد اسکوائر ون پر واپس آنا ٹیم پر کیا گزری ہوگی، خاص طور پر جب وقت بہت کم ہو۔ وقت ان کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ گلیکسو، جو ایک بہت بڑی دواساز کمپنی اور ایک ممکنہ پارٹنر تھی، ان کا دورہ چند ہی ہفتوں میں طے تھا۔ یعنی انہیں ہر حال میں کوئی ٹھوس پیش رفت دکھانی تھی، ورنہ کمپنی کا مستقبل خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ تھامسن کا نیا ہدف تھا کہ کسی طرح FKBP کی اتنی مقدار حاصل کر لی جائے کہ اس کا کرسٹل بنایا جا سکے۔ اور وہ کرسٹل ان کے ڈرگ ڈیزائن کے عمل کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ جی، لیکن اس کے لیے بھی انہیں پروٹین کے بہت زیادہ مقدار درکار تھی جو ان کے پاس تھی ہی نہیں۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں ہے کہ لیب میں ایک بحران چل رہا ہے اور بوگر یعنی CEO بظاہر پرسکون تھا؟ وہ اس دوران کیا کر رہا تھا؟ یہ بوگر کی قیادت کا خاص انداز ہے۔ وہ سائنسدانوں کو ان کا کام کرنے دیتا تھا، لیکن خود دوسرے محاذوں پر جنگ لڑ رہا تھا۔
ایک طرف وہ ہارورڈ کے ساتھ شرائبر کے کام کے حوالے سے پیچیدہ مذاکرات کر رہا تھا، دوسری طرف وہ جاپانی کمپنی چوگائے کے ساتھ بھی بات چیت میں مصروف تھا۔ یعنی وہ بڑی تصویر دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لیب میں ناکامی کھیل کا حصہ ہے، لیکن کمپنی کو زندہ رکھنے کے لیے بزنس ڈیل ضروری ہیں۔ اس کا سکون لاپرواہی نہیں بلکہ ایک کیلکولیٹڈ اسٹریٹجی تھی۔ اور پھر آخرکار وہ بڑا دن آ ہی گیا۔ چیپٹر 6 میں گلیکسو کا وفد ورٹیکس کے دورے پر آتا ہے۔ یہ تو میک اور بریک لمحہ تھا نا؟ جی بالکل۔ لیب میں نتائج غیر یقینی تھے، ٹیم دباؤ میں تھی۔ بوگر اور اس کی ٹیم نے صورتحال کا سامنا کیسے کیا؟ یہاں بوگر کا کردار سب سے نمایاں ہے۔ جبکہ اس کے سائنسدان آخری لمحات میں ڈیٹا اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بوگر حیرت انگیز طور پر پرسکون تھا۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ بڑی باریک بینی سے پریزنٹیشن کی سلائیڈز تیار کر رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر سیل موڈ میں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ صرف سائنس دکھانے کا نہیں بلکہ ایک کہانی بیچنے کا موقع ہے۔ یہ کہانی بیچنے کا آئیڈیا بہت اہم ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ بوگر وال سٹریٹ کو سمجھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ورٹیکس ایک سٹوری سٹاک ہے۔ ہاں، یعنی ایک ایسی کمپنی جس کی قدر اس کے موجودہ منافع پر نہیں بلکہ مستقبل کے وعدوں اور صلاحیتوں پر تھی۔ تو کہانی کا بہترین ہونا ضروری تھا۔ بالکل، اور اس کہانی کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں تھا۔ جیسا کہ کتاب میں کہا گیا ہے کہ کہانیاں گرمی پیدا کرتی ہیں، اور اگر کوئی خوش قسمت ہو تو ہوش بھی۔ بوگر کا کام گلیکسو کے ایگزیکٹوز کے اندر ورٹیکس کے لیے یہی جذبہ، یہی لسٹ پیدا کرنا تھا۔ تو وہ کون سی کہانی تھی جو وہ بیچ رہا تھا، خاص طور پر جب اس کے پاس دکھانے کے لیے ٹھوس کرسٹل تک نہیں تھا؟ کہانی بہت ذہانت سے تیار کی گئی تھی۔ اس نے گلیکسو کے درد کو سمجھا اور براہ راست اس کا علاج پیش کیا۔ اس نے اپنی پریزنٹیشن کا آغاز FK506 نامی ایک کامیاب دوا سے کیا۔ اچھا۔ یہ دوا امیونو سپریشن کے لیے استعمال ہوتی تھی اور اربوں ڈالر کما رہی تھی۔ اس سے بوگر نے یہ ثابت کیا کہ جس فیلڈ میں ورٹیکس کام کر رہا ہے وہ ایک بہت بڑی اور منافع بخش مارکیٹ ہے۔ یعنی پہلے اس نے مارکیٹ کی اہمیت ثابت کی۔ بالکل۔ پھر اس نے FK506 کی کمزوریوں کی نشاندہی کی، اس کے سنگین سائیڈ ایفیکٹس، اور پھر اس نے ورٹیکس کو ہیرو کے طور پر پیش کیا۔ اس نے کہا کہ ورٹیکس اس دوا کے ٹارگٹ یعنی FKBP پروٹین کو سمجھ کر ایک بہتر، محفوظ اور زیادہ مؤثر دوا بنا سکتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا ہم صرف ایک اور دوا نہیں بنا رہے، ہم دوائیوں کے ڈیزائن کا مستقبل بنا رہے ہیں۔ جی، اور یہ براہ راست گلیکسو کی ضرورت کو پورا کر رہا تھا، جن کی اپنی بہت سی ادویات کے پیٹنٹ ختم ہونے والے تھے۔ تو میٹنگ کیسی رہی؟ میٹنگ کا ماحول بہت رسمی اور تناؤ بھرا تھا۔ ورٹیکس کے نوجوان سائنسدانوں نے اپنا ڈیٹا پیش کیا، جو اگرچہ مکمل نہیں تھا لیکن ان کی صلاحیت کو ظاہر کرتا تھا۔ گلیکسو کے وفد نے گہری دلچسپی ظاہر کی، خاص طور پر FKBP پر ورٹیکس کی خصوصی توجہ میں۔ یہ پریزنٹیشن ایک شاندار پرفارمنس تھی، جس کا مقصد صرف سائنس دکھانا نہیں تھا بلکہ اعتماد اور مستقبل کا ایک ویژن بیچنا تھا۔ صحیح۔ تو اگر ہم اس سارے سفر کا خلاصہ کریں تو یہ 3 ابواب ہمیں بائیوٹیک سٹارٹ اپ کی بقا کی جنگ کی ایک واضح تصویر دکھاتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں 2 محاذوں پر جنگ لڑی جا رہی تھی، ایک لیب کے اندر پروٹین اور آلودگی کے خلاف، اور دوسری بورڈ روم میں سرمایہ کاروں اور شراکت داروں کا اعتماد جیتنے کے لیے۔ اور یہیں پر وہ بنیادی تناؤ سامنے آتا ہے جو ایسی کمپنیوں کی روح میں بسا ہوتا ہے۔ یہ کتنا خالص سائنسی منصوبہ ہے اور کتنا سرمایہ کاروں کو بیچنے کے لیے ایک زبردست کہانی گھڑنے کا عمل۔ بوگر دونوں فن میں ماہر لگتا ہے۔ جی، سائنس کی حقیقت اکثر گندی، سست اور غیر یقینی ہوتی ہے، جبکہ بزنس کی دنیا ایک صاف، تیز رفتار اور پر اعتماد کہانی چاہتی ہے۔ ورٹیکس ان دونوں حقیقتوں کے درمیان ایک رسی پر چل رہا تھا۔ یہ سامعین کے لیے غور کرنے کے لیے ایک بہترین نکتہ ہے۔ سائنسدانوں کو آگے بڑھانے والی قوت خالص تجسس بھی ہے اور ذاتی عزائم بھی، لیکن جب آپ ایک ایسے کارپوریٹ ماحول میں کام کرتے ہیں جہاں آپ کا ہر تجربہ براہ راست کمپنی کی سٹاک کی قیمت سے جڑا ہو، تو یہ چیز سائنسی دریافت کے خالص عمل کو خود کیسے بدل دیتی ہے؟ اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دباؤ کی مختلف اقسام پر غور کرنا چاہیے۔ ایک دباؤ سائنسی معمہ حل کرنے کا ہے، یہ ایک پزل کو حل کرنے جیسا ہے۔ دوسرا دباؤ ایک کاروباری میٹنگ کے لیے ایک مخصوص ڈیڈ لائن تک نتیجہ دینے کا ہے۔ کیا یہ دونوں دباؤ ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں یا ان میں تصادم ناگزیر ہیں؟ ورٹیکس کی کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں دباؤ مسلسل ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہے تھے۔
کبھی مثبت طور پر اور کبھی منفی۔ بہت خوب۔ اگلے حصے پارٹ 3 میں ہم دیکھیں گے کہ گلیکسو کے دورے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ورٹیکس جاپانی کمپنیوں کے ساتھ مذاکرات میں داخل ہوتا ہے، سائنسی مقابلہ مزید تیز ہوتا ہے اور کمپنی کے اندرونی چیلنجز بڑھتے جاتے ہیں۔ جی، یہ دباؤ کم نہیں ہوگا بلکہ اور بھی بڑھ جائے گا۔ یہ پارٹ 3 ہے اور آج ہم چیپٹر 7 سے 9 پر بات کریں گے۔ پچھلی بار ہم نے ورٹیکس کی شروعات پر بات کی تھی، لیکن آج کہانی ایک نئے موڑ پر آ گئی ہے۔ بالکل، آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ورٹیکس نے دوا سازی کی تاریخ سے سبق سیکھا، پھر زندہ رہنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر ایک خطرناک بازی کھیلی۔ اور ساتھ ہی کمپنی کے اندر ہی ایک نیا بحران پیدا ہو گیا۔ ہاں، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں سائنس، پیسہ اور انسانی انا ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ ایک ٹکراؤ تھا۔ ورٹیکس کے لیے یہ ایک شناخت کا بحران تھا۔ کیا وہ ایک چھوٹی ریسرچ لیب بنے رہیں گے یا ایک عالمی کمپنی بننے کا خطرہ مول لیں گے؟ تو چلیں شروع کرتے ہیں ماضی کے ایک سبق سے۔ چیپٹر 7 ہمیں 20ویں صدی میں لے جاتا ہے۔ جی، جب 1918 کے انفلوئنزا اور بعد میں ایڈز جیسی وباؤں نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اور ان بحرانوں نے دواسازی کی صنعت میں تحقیق کو ایک بالکل نئی رفتار دی۔ یہ صرف سائنس نہیں تھی، یہ انسانیت کو بچانے کی ایک دوڑ تھی۔ اور اسی تاریخی پس منظر سے ایک بہت بڑا نام ابھرتا ہے، میکس ٹشلر۔ اچھا۔ وہ ایک یہودی تارے کے وطن کے بیٹے تھے جنہیں کیمسٹری کا ایک جنون تھا۔ مرڈ جیسی کمپنی میں انہوں نے وٹامن B2 کی ترکیب جیسے بڑے کام کیے۔ لیکن ان کی اصل میراث تو پینیسلن اور کورٹیسون جیسی دریافتیں تھیں نا؟ ہے نا؟ بالکل۔ خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے دوران حکومت اور صنعت کا مل کر پینیسلن بنانا، وہ ایک انقلابی قدم تھا۔ ٹشلر اس نسل کی نمائندگی کرتے تھے جس نے جدید دوا سازی کی بنیاد رکھی۔ لیکن ایک منٹ، اگر مرک جیسی کمپنیاں ٹشلر کی قیادت میں اتنی کامیاب تھیں تو پھر ورٹیکس کے بانی جوش بوگر کو یہ کیوں لگا کہ ان کا نیا طریقہ کام کرے گا؟ یہی تو بات ہے۔ وہ تو ایک بہت بڑے کامیاب سسٹم کو چیلنج کر رہے تھے۔ کیا انڈسٹری میں انہیں کوئی پاگل نہیں سمجھ رہا تھا؟ بالکل سمجھا جا رہا تھا۔ یہی تو ایک ڈسرپٹیو سٹارٹ اپ کی کہانی ہوتی ہے۔ دیکھیں، پرانی بڑی کمپنیاں اکثر اپنی ہی کامیابیوں میں قید ہو جاتی ہیں۔ صحیح۔ وہ ایک ہی طریقے سے کام کرنے کی عادی ہوتی ہیں۔ بوگر ٹشلر کی کامیابیوں کا بہت احترام کرتے تھے، لیکن وہ ان کے طریقوں کو فرسودہ سمجھتے تھے۔ فرسودہ؟ کس لحاظ سے؟ ان کے لیے پرانا طریقہ، جسے مائکروبیل سکریننگ کہتے ہیں، وہ اندھیرے میں تیر چلانے جیسا تھا۔ اچھا، مائکروبیل سکریننگ اور بوگر کے نئے طریقے یعنی اسٹرکچر بیسڈ ڈرگ ڈیزائن میں فرق کیا تھا؟ اسے آسان لفظوں میں کیسے سمجھا جائے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں بیماری ایک تالا ہے، ٹھیک ہے، اور دوا اس کی چابی۔ تو پرانا طریقہ یعنی مائکروبیل سکریننگ وہ ایسا تھا جیسے آپ کے پاس ایک بہت بڑا گودام ہے جس میں لاکھوں چابیاں پڑی ہیں، اور آپ بس ایک ایک کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایک لگ جائے۔ بالکل، قسمت کا کھیل جس میں وقت اور پیسہ دونوں بہت لگتا ہے۔ واہ، یہ تو بہت اچھی مثال ہے۔ تو پھر بوگر کا طریقہ کیا تھا؟ بوگر کہہ رہے تھے کہ ہم چابیاں کیوں ڈھونڈیں، ہم پہلے خوردبین سے خود تالے کے ڈیزائن کو سمجھیں گے، اچھا، اس کی ایک ایک پن کا مطالعہ کریں گے اور پھر خاص طور پر اسی تالے کے لیے ایک ماسٹر کی خود بنائیں گے۔ تو یہ قسمت کا کھیل نہیں بلکہ انجینئرنگ تھی۔ بالکل، یہ سوچ اس وقت انقلابی تھی۔ یہ محض بہتری نہیں تھی، یہ ایک بغاوت تھی۔ تو اس بغاوت کو فنڈ کرنے کے لیے انہیں اتحادیوں کی ضرورت تھی، لیکن ظاہر ہے امریکہ کی بڑی دوا ساز کمپنیاں تو دلچسپی نہیں لیں گی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اور اسی تلاش نے انہیں جاپان پہنچا دیا، جو ہمارے چیپٹر 8 کا موضوع ہے۔ جی، ورٹیکس کو پیسے کی شدید ضرورت تھی اور امریکی کمپنیاں انہیں سنجیدگی سے نہیں لے رہی تھیں۔ تو برگر جب جاپان گئے، وہ وہاں کی دوا ساز صنعت سے بہت متاثر ہوئے۔ کیوں؟ وہاں ایسا کیا خاص تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ 1940 کی دہائی کی امریکی صنعت جیسی ہے، ترقی کے لیے بھوکی، حکومتی مدد یافتہ اور نئی ٹیکنالوجی امداد کرنے کے لیے تیار۔ اور جس دوا FK506 پر ورٹیکس کام کر رہی تھی وہ خود جاپان میں ہی دریافت ہوئی تھی۔ بالکل۔ تو امریکی کمپنیوں کے برعکس جاپانی فرمز نے ان کا خیر مقدم کیا۔ بوگر کو وہاں امید کی کرن نظر آئی۔ لیکن اس کہانی کا ایک بہت اہم انسانی پہلو بھی ہے۔
ایک طرف بگر جوش اور امید سے بھرے ہوئے تھے، تو دوسری طرف ان کے ساتھی رچ ایلرج ان مسلسل دوروں اور مذاکرات کے دباؤ سے بری طرح تھک چکے تھے۔ یہاں صورتحال یہ تھی کہ ورٹیکس بے وقت 2 محاذوں پر جنگ لڑ رہا تھا۔ ہاں، 2 محاذوں پر۔ ایک طرف گلیکسو تھی جو ایک بہت بڑی برٹش کمپنی تھی، لیکن ان کے ساتھ بات چیت بہت کشیدہ تھی۔ بہت زیادہ۔ گلیکسو انہیں ایک چھوٹے کھلاڑی کے طور پر دیکھتی تھی اور اپنی شرائط منوانا چاہتی تھی۔ اور دوسرا محاذ دوسری طرف جاپان کی چگائی کمپنی تھی جو ایک زیادہ دوستانہ اور امید افزا آپشن لگ رہی تھی۔ یہ تو ایک شطرنج کی بازی لگتی ہے جہاں ہر چال بہت سوچ سمجھ کے چلنی پڑتی ہے، اور ذرائع کے مطابق بوگر نے خود کہا تھا کہ یہ سائنس کم اور ایک ایسا جوا زیادہ تھا جس میں سب کچھ داؤ پر لگا ہوا تھا۔ مطلب ہائی سٹیکس بلف پوکر۔ بالکل، یہ صرف ایک جوا نہیں تھا، یہ بقا کی جنگ تھی۔ انہیں ہر حال میں ایک ڈیل چاہیے تھی، ورنہ کمپنی ڈوب جاتی۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جی، چگائے جو ان کی سب سے بڑی امید تھی نے اچانک اپنی پیشکش آدھی کر دی۔ آدھی؟ یہ تو ایک قیامت کی طرح ہوگا ان کے لیے۔ بالکل، پوری ٹیم سکتے میں آ گئی۔ یہ صرف ایک کاروباری ناکامی نہیں تھی، یہ ان کے خواب کے خاتمے کا اعلان تھا۔ میں اس دباؤ کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کی کمپنی ڈوبنے کے قریب ہے، آپ کا ساتھی ہمت ہار رہا ہے، ایسے میں ایک لیڈر کے طور پر بوگر نے خود کو کیسے سنبھالا ہوگا؟ دیکھیں، یہی لیڈرشپ کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ کتاب میں اشارہ ملتا ہے کہ بوگر کا جنون ہی انہیں آگے بڑھا رہا تھا۔ وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن اس جنون کی ایک قیمت بھی تھی جو ان کی ٹیم ادا کر رہی تھی۔ ہاں، اور جیسے یہ سب کافی نہ ہو، ایک اور محاذ پر بھی آگ لگی ہوئی تھی، ہارورڈ یونیورسٹی کے ساتھ۔ اسٹیورٹ شرائبر کی تحقیق کی لائسنسنگ پر قانونی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی تھی، تو مطلب ہر طرف سے دیواریں ان پر بند ہو رہی تھی۔ بالکل۔ تو ایک طرف ورٹیکس دنیا کی بڑی کمپنیوں سے یہ خطرناک بازی کھیل رہی تھی، لیکن اسی دوران کمپنی کے اندر ایک بالکل مختلف قسم کی جنگ شروع ہو رہی تھی۔ اور یہ ہمیں چیپٹر 9 کی طرف لاتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ بیرونی دباؤ اکثر اندرونی دراڑوں کو مزید گہرا کر دیتا ہے۔ اور ورٹیکس تو بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ بہت تیزی سے نئے سائنسدان بھرتی کی جا رہے تھے، خاص طور پر پی ایچ ڈی ہولڈرز جن کی اپنی انا اور کام کرنے کے طریقے تھے۔ تو لیب میں جگہ کم پڑنے لگی ہوگی۔ جگہ بھی کم پڑنے لگی اور ٹیموں کے درمیان ایک غیر صحت مند مسابقت کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ یہ تو کلاسک گروئنگ پینز والی بات ہے نا؟ جب ایک کمپنی چھوٹی ہوتی ہے تو سب ایک خاندان کی طرح کام کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ بڑھتی ہے اندرونی سیاست شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل یہی ہوا۔ کتاب میں ذکر ہے کہ کمپنی کا ابتدائی کلچر کافی جارحانہ اور مردانہ تھا، لیکن اب نئی خواتین سائنسدان اور نوجوان گریجویٹس آ رہے تھے جن کی توقعات اور کام کرنے کا انداز مختلف تھا۔ جی، اور بوگر نے سب سے وعدہ کیا تھا کہ ورٹیکس دوسری کمپنیوں کی طرح نہیں ہوگی، یہ ایک بہتر جگہ ہوگی، لیکن تیز رفتار ترقی اس وعدے کا امتحان لے رہی تھی۔ اور اس سب کے پیچھے پیسے کی مسلسل ضرورت کا دباؤ تو ہوگا ہی۔ بہت زیادہ۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ پیسے کی مسلسل شدید ضرورت نے ان میں سے بہت سے لوگوں کو مایوس کر دیا تھا۔ تو ایک طرف وہ مایوس ہیں اور دوسری طرف کمپنی کے اندر کا ماحول بھی خراب ہو رہا ہے۔ یہ تو کسی بھی سٹارٹ اپ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جس میں بہت سے سٹارٹ اپس پھنس جاتے ہیں، لیکن تمام تر مشکلات کے باوجود چگائی کے ساتھ ڈیل آخرکار کامیاب ہو گئی۔ ہاں، یہ ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس ایک ڈیل نے سب کچھ بدل دیا۔ اس ڈیل کا فوری اثر کیا ہوا؟ کیا اس نے تمام مسائل حل کر دیے؟ اس نے سب سے بڑا مسئلہ یعنی بقا کا خطرہ ختم کر دیا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ اس ڈیل کے بعد بوگر کو کمپنی چلانے کا ایک محفوظ مینڈیٹ مل گیا۔ مطلب بوگر now had a secure mandate to run Vertex's business and science as long as he pleased۔ تو اب انہیں ہر روز اپنی نوکری بچانے کی فکر نہیں تھی۔ نہیں، اب وہ واقعی اپنے ویژن کو عملی جامہ پہنا سکتے تھے۔ لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے۔ پیسہ اور نئے لوگ سائنسی مسائل کو خود بخود حل نہیں کرتے۔ کبھی کبھی وہ انہیں مزید پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ یہ اس حصے کا سب سے اہم سبق ہے۔ ورٹیکس کو کاروباری دنیا میں تو کامیابی مل گئی، لیکن لیب کے اندر FK506 کی سائنسی دوڑ ابھی بھی پوری شدت سے جاری تھی۔ اچھا۔ اب ان کے پاس پیسہ تھا، بہترین دماغ تھے، لیکن اس سے اندرونی سیاست، مسابقت اور بڑھتی ہوئی توقعات کا دباؤ بھی بڑھ گیا۔
تو کاروباری کامیابی اور سائنسی حقیقت کے درمیان ایک تناؤ پیدا ہو گیا۔ بالکل، پیسہ آپ کو وسائل دے سکتا ہے، لیکن وہ تحقیق کا عمل تیز نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ انسانوں کے درمیان تعلقات کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ تو آئیے اس حصے کے اہم نکات کو سمیٹتے ہیں۔ ورٹیکس نے پہلے تاریخ سے سیکھا، لیکن پھر اس تاریخ سے بغاوت کر کے اپنا راستہ چنا۔ پھر انہوں نے بین الاقوامی سطح پر بقا کی ایک ناقابل یقینی حد تک مشکل جنگ لڑی۔ اور آخر میں جب وہ یہ جنگ جیت گئے تو انہیں احساس ہوا کہ اب انہیں اپنی ہی کامیابی سے پیدا ہونے والے اندرونی چیلنجز سے نمٹنا ہے۔ بالکل، یہ کہانی اس بات پر زور دیتی ہے کہ ایک نوجوان بائیوٹیک کمپنی کے لیے کاروباری ضروریات، سائنسی سالمیت اور ایک تیزی سے بڑھتی ہوئی ٹیم کے انسانی پہلوؤں میں توازن قائم رکھنا کتنا نازک کام ہے۔ یہ صرف ایک مالیکیول بنانے کی کہانی نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایک کمپنی اور اس کے کلچر کو بنانے کی کہانی بھی ہے، جس میں غلطیوں اور کامیابیوں سے سیکھا جاتا ہے۔ ایک بہترین خلاصہ۔ یہ واقعی ایک اہم موڑ تھا جہاں ورٹیکس نے باہر کی دنیا کو تو فتح کر لیا، لیکن اب اصل جنگ گھر کے اندر تھی، اور یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ جی بالکل۔ پارٹ 4 میں ہم چگائی کے ساتھ معاہدے کی تفصیلات، کرسٹلوگرافی کی سائنسی دوڑ اور تحقیق کے نئے مراحل پر بات کریں گے۔ پچھلی بار ہم نے ورٹیکس کو مالی بحران کے بالکل دہانے پر چھوڑا تھا۔ وہ گلیکسو اور چگائی جیسی بڑی کمپنیوں سے ایک زندگی بچانے والی ڈیل کے لیے مذاکرات کر رہے تھے۔ آج ہم چیپٹرز 10 سے 13 کا جائزہ لیں گے اور کہانی یہاں سے ایک بہت ہی ڈرامائی موڑ لیتی ہے۔ بالکل، آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ایک معاہدہ ورٹیکس کی قسمت بدل دیتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ سکون کا سانس لیتے ہیں، ہارورڈ یونیورسٹی سے ایک نیا، انتہائی قابل حریف ابھرتا ہے۔ اوہ! اور ایک ایسی سائنسی دوڑ شروع ہو جاتی ہے جو کمپنی کے مستقبل کا تعین کرے گی۔ یہ صرف بزنس یا سائنس کی کہانی نہیں، مطلب یہ انا، عزائم اور وقت کے خلاف ایک جنگ کی داستان ہے۔ واہ! تو ایک طرف جشن اور دوسری طرف ایک نیا چیلنج، یہ تو کسی فلمی کہانی جیسا لگتا ہے نا؟ جی بالکل۔ چلیں اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس معاہدے کی جس کا سب کو شدت سے انتظار تھا۔ تو 3 اکتوبر 1990 کی تاریخ تھی۔ ورٹیکس کے ہیڈ کوارٹر میں ایک بہت بڑی تقریب ہوئی۔ جوشوا بوگر نے تو مذاق میں سے اپنی کمپنی کی شادی قرار دے دیا تھا۔ ہاں، یہ جاپانی کمپنی چگائے فارماسیوٹیکل کے ساتھ معاہدے پر دستخط کی تقریب تھی، اور یہ کوئی عام بزنس میٹنگ نہیں لگ رہی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ورٹیکس نے اپنے ہیڈ کوارٹر کو سجایا، لیبارٹریوں کو نمایاں کیا، یہاں تک کہ آرٹ ورک بھی لگایا۔ وہ چگائے کے وفد کو متاثر کرنا چاہتے تھے۔ اچھا۔ جی، اور ہر شادی کی طرح اس میں بھی ایک ہنی مون کا دور تھا، لیکن اس کے فوراً بعد اصلی چیلنجز اور ذمہ داریاں سامنے آنے والی تھیں۔ تو بوگر کا مقصد صرف پیسہ حاصل کرنا نہیں تھا؟ اس سے کہیں زیادہ تھا۔ وہ برابری کی سطح پر ایک شراکت داری قائم کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے ناویا کے ذریعے مالیکیولر ماڈلنگ کا ایک ڈیمو بھی پیش کیا، یہ دکھانے کے لیے کہ ورٹیکس صرف ایک چھوٹی کمپنی نہیں جسے پیسوں کی ضرورت ہے، بلکہ ایک ایسی پارٹنر ہے جو سائنس کے مستقبل کی قیادت کر سکتی ہے۔ شوگائی کے ساتھ یہ معاہدہ کتنا اہم تھا؟ کیا یہ صرف پیسوں کے بارے میں تھا یا اس سے بڑھ کر بھی کچھ داؤ پر لگا ہوا تھا؟ یہ ورٹیکس کے لیے زندگی اور موت کا معاملہ تھا۔ مالی استحکام تو ایک طرف، اس معاہدے نے ان کے کام کو ایک بڑی قائم شدہ کمپنی کی طرف سے توثیق دی، ویلیڈیشن، جو کسی بھی نئے سٹارٹ اپ کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ لیکن یہ چوگائی کے لیے بھی اہم تھا۔ وہ جاپان کی سیر شدہ مارکیٹ میں مشکلات کا شکار تھے، اور انہیں عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کے لیے ورٹیکس جیسی جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت تھی۔ تو بوگر نے پریس کانفرنس میں اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس نے ورٹیکس کو ادویات کی تیاری میں ایک انقلابی رہنما کے طور پر پیش کیا۔ جی، اور یہ اس کا وہ مشہور جملہ سامنے آیا کہ کاروبار میں تاثر حقیقت سے پہلے آتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے، یعنی یہ صرف سائنس نہیں بلکہ کہانی سنانے کا فن بھی ہے۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ 90 کی دہائی کی بائیوٹیک انڈسٹری میں کامیابی کا انحصار اس بات پر تھا کہ کون بہتر کہانی بیچ سکتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اس دور میں، خاص طور پر بائیوٹیک میں، آپ کے پاس اکثر سالوں تک بیچنے کے لیے کوئی پروڈکٹ نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس صرف ایک آئیڈیا ہوتا ہے، ایک خواب۔ صحیح۔ اور سرمایہ کار اسی کہانی پر پیسہ لگاتے ہیں۔
बोगर ये समझता था कि जब तक उसके लैब में हकीकी नताइज नहीं आ जाते तब तक उसे एक ज़बरदस्त कहानी सुनानी होगी। उसने बड़ी चालाकी से अपने साइंसी अमल में मौजूद गैर यकीनी सूरत हाल को छुपाया और एतमाद की एक तस्वीर पेश की। लेकिन वो ये भी जानता था कि ये कहानी हमेशा के लिए नहीं चल सकती। उसे नताइज देने थे। बिल्कुल। कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन साइंस की दुनिया में आपका सबसे बड़ा चैलेंज हमेशा लैब के अंदर से नहीं आता। कभी कभी वो सड़क के पार हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में बैठा होता है। और यही कहानी में स्टुअर्ट श्रेबर की एंट्री होती है। हार्वर्ड का एक नौजवान इंतहाई बासलाहियत केमिस्ट जो अपने जदीद आर्ट से भरे दफ्तर और पुरएतमाद अंदाज के लिए जाना जाता था। एक नया किरदार। जी, वो सिर्फ एक साइंसदान नहीं था बल्कि एक शोमैन भी था जो अपनी तहकीक को बड़ी खूबसूरती से पेश करना जानता था। इसका पसे मंजर भी काफी मुतासिरकन बताया जाता है। उसने मशहूर केमिस्ट रॉबर्ट बर्न्स वुडवर्ड के साथ काम किया जो खुद एक लेजेंड थे। जी, और वुडवर्ड की मौत के बाद श्रेबर ने अपनी अलग शनाख्त बनाने के लिए तेजी से प्रोटीन रिसर्च में अहम कामयाबियां हासिल की। वो एक उभरता हुआ सितारा था। उसे वर्टेक्स के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों समझा जा रहा था? क्योंकि वो भी एन इसी मॉलिक्यूल पर काम कर रहा था जिस पर वर्टेक्स की पूरी उम्मीदें टिकी थीं, FKBP। ओह, यहाँ ये समझना जरूरी है कि FKBP क्या है। ये एक प्रोटीन है जो जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम में एक अहम किरदार अदा करता है। इसे कंट्रोल करने का मतलब था कि आप आज़ा की पैवंदकारी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स के बाद जिस्म के रद्दअमल को रोक सकते थे। जो इस वक्त की एक बहुत बड़ी साइंसी दौड़ थी। बहुत बड़ी। और श्राइबर इस दौड़ में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। तो ये सिर्फ कंपनियों की दौड़ नहीं थी, बल्कि दो ज़हीन दिमागों, बोगर और श्राइबर की ज़ाती जंग भी बन गई थी। बिल्कुल। दोनों अपनी नस्ल के बेहतरीन केमिस्ट माने जाते थे। श्राइबर हार्वर्ड की ताकत के साथ आ रहा था। यहाँ हर कामयाबी फौरन साइंसी जराइद में शाये हो जाती थी, जिससे उसे शोहरत और इज्जत मिलती थी। जबकि बोगर को दूसरी तरफ बोगर पर दबाव था कि वो ना सिर्फ साइंस में आगे रहें बल्कि अपने सरमाएकारों और पार्टनर चुगाई को भी मुतमईन रखें। और वो ये सब कुछ कारोबारी राजदारी के पर्दे में कर रहे थे। मतलब ये एक खुली और एक खुफिया जंग थी। और श्राइबर का तरीक़ेकार वर्टेक्स से कितना मुख्तलिफ था? दिलचस्प बात यह है कि इनके मकासद बहुत मिलते जुलते थे। श्राइबर भी मस्नूई केमिस्ट्री को सेल बायोलॉजी के साथ मिलाकर ये समझना चाहता था कि मॉलिक्यूल खुलियों के अंदर कैसे काम करते हैं। तो फिर फर्क क्या था? फर्क ये था कि श्राइबर के नताइज सबके सामने आ रहे थे, जिससे वर्टेक्स पर दबाव बढ़ता जा रहा था। हर बार जब श्राइबर का कोई पेपर शाया होता, वर्टेक्स की टीम को लगता कि वो पीछे रह गए हैं। मैं समझ सकती हूँ। तो अब मैदान पूरी तरह सक चुका था। चुगाई के साथ मुआयदे के बाद वर्टेक्स पर दबाव आसमान को छू रहा था। बोगर ने चुगाई से वादा किया था कि वो एक मुकर्ररा वक्त में साइक्लोस्पोरिन जैसी ताकतवर दवा तैयार करेंगे। ये कोई छोटा वादा नहीं था। जी, एक बहुत बड़ा वादा था। और इस दबाव का असर कंपनी के अंदर भी नजर आने लगा। टीम के अंदर एक सेहतमंद लेकिन शदीद मुसाबकत पैदा हो गई, खास तौर पर दो केमिस्ट्स, डेव आर्मिस्टेड और सॉन्डर्स के दरमियान। अच्छा, दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में थे। ये माहौल एक तरफ तो तख्लीकी था, लेकिन दूसरी तरफ तनाव से भरा हुआ था। इस दबाव को मुनज़्ज़म करने के लिए बॉगर ने एक दिलचस्प मॉडल बनाया। उसने कंपनी को दो हिस्सों में तकसीम किया, प्रोजेक्ट और प्रोटो प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट वो थे जिन पर पूरी तवज्जो दी जाती थी, जैसे FKBP। जी, और प्रोटो प्रोजेक्ट्स इब्तदाई मरहले के आइडियाज़ थे, जिन्हें अगर गैर उम्मीद अफजा समझा जाता तो किसी दूसरी कंपनी को फरोख्त कर दिया जाता। लेकिन क्या इस मॉडल से टीम के अंदर एक A टीम और B टीम वाली तफरीक पैदा नहीं हुई होगी? जो लोग प्रोटो प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, क्या वो खुद को कम अहम महसूस नहीं करते होंगे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और बिल्कुल ऐसा ही खतरा था। यह बॉगर की तरफ से एक कारोबारी चाल थी ताकि ज्यादा खतरे वाली तहकीक को मुनज़्ज़म किया जा सके और सरमायाकारों को दिखाया जा सके कि वो अपने वसाइल ज़ाया नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, इससे अंदरूनी तौर पर यह एहसास ज़रूर पैदा हो सकता था कि कुछ लोगों का काम दूसरों से ज़्यादा अहम है। ये एक नाजुक तवाज़न था जिसे बॉगर को बरकरार रखना था। और इन तमाम अंदरूनी और बैरूनी दबाव के बीच असल साइंसी चैलेंज तो अपनी जगह मौजूद था। वर्टेक्स की पूरी बुनियाद एक नज़रिए पर थी जिसे स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन कहते हैं। एक मिनट, आम सुनने वाले के लिए इसका क्या मतलब है?
کیا یہ ایسا ہے جیسے تالے کو سمجھے بغیر چابی بنانے کے بجائے پہلے تالے کا نقشہ بنا لیا جائے؟ بالکل، آپ نے بہترین مثال دی ہے۔ روایتی طریقہ ہزاروں چابیاں آزمانے جیسا تھا، اس امید پر کہ کوئی ایک تالے میں فٹ ہو جائے گی۔ بہت وقت طلب اور مہنگا کام۔ اور ورٹیکس کا طریقہ؟ ورٹیکس کا کہنا تھا کہ ہم پہلے پروٹین یعنی تالے کی 3D تصویر لیں گے اور پھر خاص طور پر اسی کے لیے ایک کامل چابی یعنی دوا ڈیزائن کریں گے۔ یہ نظریہ میں تو بہت انقلابی تھا، لیکن عملی طور پر انتہائی مشکل۔ اور اس 3D تصویر کو حاصل کرنے کے عمل کو کرسٹلوگرافی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہیں پر انہیں مشکلات کا سامنا تھا۔ جی ہاں، جان مور اور ان کی ٹیم ورٹیکس میں کرسٹلوگرافی پر دن رات کام کر رہی تھی، لیکن انہیں کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ پروٹین کے کرسٹل بنانا ایک آرٹ کی طرح ہے، بہت نازک اور ناقابل اعتبار کام۔ اور اسی دوران شرائبر کی ٹیم؟ اسی دوران خبریں آ رہی تھیں کہ شرائبر کی لیب اس میدان میں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ لیب میں مایوسی پھیل رہی تھی اور بوگر کو چگائی کے ساتھ کیے گئے وعدوں اور مالی ڈیڈ لائنز کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ میں تصور کر سکتی ہوں کہ وہاں کیا ماحول ہوگا۔ ایسا لگ رہا ہوگا کہ وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ بالکل، یہ ایسا ہی تھا جیسے آپ اندھیرے میں تیر چلا رہے ہوں۔ انہیں یہ تو معلوم تھا کہ ہدف کیا ہے، لیکن وہ کیسا دکھتا ہے یہ معلوم نہیں تھا، اور اس 3D ساخت کے بغیر ان کا اسٹرکچر بیس ڈیزائن کا پورا نظریہ صرف ایک خالی دعویٰ تھا۔ اور پھر جب سب سے زیادہ مایوسی تھی، ایک اہم پیش رفت ہوئی۔ جی، ایک دن نیلسن نامی کیمسٹ نے کچھ نئے کمپاؤنڈ سے انتہائی امید افزا ڈیٹا پیش کیا۔ یہ بظاہر ایک چھوٹا سا قدم تھا، لیکن اس نے ورٹیکس کی تحقیق میں ایک نئی جان ڈال دی۔ یہ ایک چھوٹا سا ڈیٹا پوائنٹ اتنا اہم کیوں تھا؟ اس نے ایسا کیا بدل دیا؟ اس کے معنی بہت گہرے تھے۔ یہ صرف ایک اور ڈیٹا پوائنٹ نہیں تھا، بلکہ یہ پروف آف کانسیپٹ تھا۔ اس بات کا پہلا ٹھوس ثبوت کہ ورٹیکس کا بنیادی نظریہ، جس پر پوری کمپنی کی بنیاد تھی، واقعی کام کر سکتا ہے۔ اچھا، اس نے یہ امید دلائی کہ وہ صرف اندازے نہیں لگا رہے، بلکہ منطقی اور سائنسی طور پر ایک دوا ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی نفسیاتی جیت بھی تھی۔ تو اس سے ٹیم کا حوصلہ بلند ہوا ہوگا اور انہیں یقین آیا ہوگا کہ وہ شرائبر کی ٹیم کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ انہیں لگا ہوگا کہ وہ اب اس دوڑ میں واپس آ گئے ہیں۔ بالکل، اس ایک کامیابی نے لیب کا سارا ماحول بدل دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک نیا اور اس سے بھی بڑا چیلنج سامنے آیا۔ وہ کیا تھا؟ اب جبکہ ان کے پاس یہ امید افزا ڈیٹا تھا، اگلا مرحلہ اس ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے ایک حقیقی دوا ڈیزائن کرنا تھا۔ ایک ایسا مالیکیول بنانا جو مؤثر بھی ہو، محفوظ بھی ہو اور جسم میں آسانی سے جذب بھی ہو سکے۔ یہ ایک بالکل نیا پہاڑ تھا جس پر انہیں چڑھنا تھا۔ تو اگر ہم اس پورے حصے کا خلاصہ کریں، چگائی معاہدے نے ورٹیکس کو مالی وسائل اور وقت فراہم کیا، جس سے انہیں سانس لینے کا موقع ملا۔ جی، اسٹوارٹ شرائبر کی مسابقت نے ایک بیرونی دشمن کا کام کیا، جس نے انہیں متحرک رکھا اور تیزی سے کام کرنے پر مجبور کیا۔ بالکل۔ اور تمام تر اندرونی دباؤ اور جدوجہد کے باوجود ٹیم نے آخرکار ایک اہم سائنسی کامیابی حاصل کی، جس نے ان کے بنیادی نظریے کو درست ثابت کیا۔ اور یہاں ایک حتمی سوچ یہ ہے کہ FKBP کی ساخت کو سمجھنا اور اس کے ساتھ تعامل کرنے والے مالیکیول بنانا ایک بہت بڑی جیت تھی، لیکن اس نے ایک نیا دروازہ بھی کھول دیا، جس کے پیچھے مزید پیچیدہ سوالات تھے۔ جیسے کہ اب وہ اپنے ہدف یعنی تالے کو دیکھ سکتے تھے، اس کی شکل کو سمجھ سکتے تھے، لیکن کیا وہ واقعی ایک ایسی کامل چابی ڈیزائن کر سکتے تھے جو صرف اسی ایک تالے کو کھولے اور جس میں موجود ہزاروں دوسرے تالوں پر کوئی اثر نہ ڈالے؟ ایک مالیکیول کو سمجھنا ایک بات ہے، لیکن ایک محفوظ اور مؤثر دوا بنانا بالکل دوسری۔ یہی وہ چیلنج تھا جو اب ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اور اسی چیلنج پر ہم اگلے حصے میں بات کریں گے۔ پارٹ 5 میں ہم مالی مشکلات، ایڈز ریسرچ کی طرف ورٹیکس کے غیر متوقع موڑ اور تحقیقاتی ٹیم کے اندرونی تنازعات پر مزید گہرائی میں بات کریں گے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پارٹ 5 کی، اور اس میں ہم چیپٹرز 14 سے 16 کو دیکھیں گے۔ پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ ورٹیکس کی بنیاد تو رکھ دی گئی، خواب بہت بڑے تھے، لیکن اب حقیقت سامنے آ رہی ہے۔ جی، اور یہ حقیقت کافی تلخ ہے۔ یہ وہ دور ہے جہاں خوابوں کا سامنا ایک ٹھوس دیوار سے ہوتا ہے۔
اس حصے میں ہم 3 بڑی کہانیاں ایک ساتھ چلتی دیکھیں گے۔ پہلی تو ہے بقا کی جنگ، مطلب شدید مالی دباؤ۔ دوسری ہے ایک حیران کن موڑ جب کمپنی ایڈز اور HIV کی تحقیق کی طرف آتی ہے، اور تیسری جو شاید سب سے دلچسپ ہے وہ ایک پروٹین کی ساخت کو حل کرنے کی دوڑ ہے، جس میں سائنس سے زیادہ انسانی جذبات اور انا کا عمل دخل تھا۔ یہ سن کر ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنا دباؤ ہوگا، ایک طرف وال سٹریٹ، دوسری طرف اندرونی بے چینی، اور پھر ایک ایسی سائنسی پہیلی جس پر کمپنی کا آپ کہہ لیں کہ مستقبل ٹکا ہوا ہے۔ تو چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ آئیے چیپٹر 14 سے شروع کرتے ہیں، مالی مشکلات کا طوفان۔ کمپنی کو تحقیق جاری رکھنے کے لیے اتنا پیسہ چاہیے جتنا 2 صدارتی مہموں پر خرچ ہوتا ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ بالکل، اور مسئلہ یہ تھا کہ وال سٹریٹ اس وقت نئی بایوٹیک کمپنیوں میں پیسہ لگانے سے کترا رہی تھی، اور یہ دباؤ صرف باہر سے نہیں تھا، اندر سے بھی آ رہا تھا۔ رچ ایڈرچ جو کمپنی کے کاروباری دماغ تھے، ان کی تو نیندیں حرام تھیں۔ انہیں لگ رہا تھا کہ سائنسدان لیب میں ہیں تو صحیح، لیکن کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکل رہا، کوئی نیا پروجیکٹ بھی نہیں۔ تو وہ سرمایہ کاروں کے پاس کیا لے کر جاتے؟ جی یہی مسئلہ تھا، کمپنی اندر سے پیسہ جلا رہی تھی اور باہر سے آنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جو لیڈر ہے وہ ایک بہت ہی عجیب فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی تحقیق کو شائع کریں گے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی اپنے راز خود ہی سب کو بتا دے۔ اس میں کیا منطق تھی؟ ہاں، پہلی نظر میں یہ بالکل پاگل پن لگتا ہے۔ اس وقت بایوٹیک میں تو ہر کوئی اپنے راز سینے سے لگا کر رکھتا تھا، لیکن بوگر ایک مختلف کھیل کھیل رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا اصل پروڈکٹ اس وقت کوئی دوا نہیں بلکہ اعتماد ہے۔ اعتماد؟ جی، جب پیسے کا روایتی راستہ بند ہو گیا تو انہوں نے علمی وقار یعنی ایکیڈیمک پریسٹیج کو اپنی کرنسی بنا لیا۔ اچھا، تو یہ ایک قسم کی مارکیٹنگ تھی، لیکن سائنسدانوں کے لیے؟ بالکل، یہ ایک سافٹ پاور کی جنگ تھی۔ وہ وال سٹریٹ کو نہیں بلکہ سائنسی دنیا کو متاثر کر رہے تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ اگر دنیا کے بہترین سائنسدان آپ کی عزت کریں گے تو پیسہ خود پیچھے آئے گا۔ تو انہوں نے اپنی تحقیق کو ایک اشتہار کے طور پر استعمال کیا۔ وہ کہہ رہے تھے، دیکھو ہمارے پاس پروڈکٹ نہیں لیکن ہمارے پاس دنیا کے بہترین دماغ ہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑا جوا تھا۔ بہت بڑا، کیونکہ اگر ان کی تحقیق میں کوئی خامی نکل آتی تو ساکھ بننے کے بجائے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ تو یہ بقا کے لیے ایک مایوس کن لیکن آپ کہہ سکتی ہیں ذہین کوشش تھی، اور اسی مایوسی کے عالم میں جب کمپنی کو کسی چمتکار کی ضرورت تھی، کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ چیپٹر 15 میں بوگر ایک اور دھماکہ کرتے ہیں۔ وہ ایڈز کی تحقیق میں قدم رکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں، وہی میدان جس سے وہ پہلے صاف انکار کر چکے تھے۔ جی 28 فروری 1991 کو یہ فیصلہ حتمی ہو جاتا ہے، اور اس کے پیچھے کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ اس وقت تک زیادہ تر بڑی کمپنیاں ایڈز کو ایک بہت پیچیدہ مسئلہ سمجھتی تھیں، ساری توجہ کینسر پر تھی۔ لیکن پھر 2 چیزیں بدلیں۔ ایک تو یہ کہ ایڈز کا بحران ایک عالمی وبا بن چکا تھا، اور اس کے علاج کے لیے سیاسی اور سماجی دباؤ بہت بڑھ رہا تھا۔ صحیح۔ اور دوسری چیز کیا تھی؟ دوسری چیز ایک سائنسی دریافت تھی۔ سائنسدانوں نے HIV پروٹیز نامی ایک انزائم کو دریافت کر لیا۔ یہ وائرس کی مشینری کا ایک اہم پرزہ تھا، ایک کمزور کڑی۔ اچھا۔ تو اچانک ایڈز کی تحقیق اندھیرے میں تیر چلانے والا کام نہیں رہی۔ اب ان کے پاس ایک واضح ہدف تھا جس پر حملہ کیا جا سکتا تھا۔ اس دریافت نے ایک نئی دوڑ شروع کر دی، اور بوگر جانتے تھے کہ ورٹیکس کو اس میں شامل ہونا ہی پڑے گا۔ کتاب میں بوگر کے اس فلسفے کو سیلفش آلٹروئزم یعنی خود غرضانہ انسانیت کا نام دیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ ایک سائنٹیفک موقع اور مقابلہ جیتنے کی خواہش سے اس میدان میں اترے۔ یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ یہ بوگر کی حقیقت پسندی کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کا ایک مشہور قول ہے کہ سائنس پیسے کے پیچھے چلتی ہے۔ جیسے ہی ایڈز کی تحقیق کے لیے سرکاری اور نجی فنڈنگ کا سیلاب آیا، سائنسی دلچسپی خود بخود پیدا ہو گئی۔ بوگر کے لیے یہ ایک بہترین موقع تھا۔
وہ ایک بہت مشکل چیلنج کو حل کر کے نہ صرف انسانیت کی مدد کر سکتے تھے بلکہ یہ بھی ثابت کر سکتے تھے کہ ورٹیکس کا ماڈل کام کرتا ہے۔ اور اس سے ان کی کمپنی بھی بچ جاتی۔ بالکل۔ لیکن وہ اس دوڑ میں اکیلے تو نہیں تھے۔ مارک جیسی بڑی کمپنی پہلے ہی اس میدان میں بہت آگے تھی۔ ایک چھوٹی سی نئی کمپنی اس کا مقابلہ کیسے کر سکتی تھی؟ یہی تو سب سے بڑا چیلنج تھا۔ مرک کے سی ای او نے ایک غیر معمولی قدم اٹھایا تھا۔ انہوں نے مقابلے کے بجائے تعاون کو ترجیح دی اور اپنی تحقیق کا کچھ حصہ پبلک کر دیا۔ لیکن باگر نے اسے ایک موقع کے طور پر دیکھا۔ اگر ورٹیکس جیسی چھوٹی کمپنی مرک کے برابر یا ان سے بہتر نتیجہ دے سکتی تو یہ وال اسٹریٹ اور پوری دنیا کے لیے بہت بڑا پیغام ہوتا۔ یہ ان کی ساخت بنانے کا تیز ترین راستہ تھا۔ تو ایک طرف تو کمپنی نے ایج تحقیق میں کود کر ایک نیا میدان جنگ چن لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لیب کے اندر ایک اور خاموش جنگ لڑی جا رہی تھی۔ ایک ایسی جنگ جو ایٹم کی سطح پر تھی اور جس کا ہیرو ایک ایسا سائنسدان تھا جو خود اپنے ماضی سے لڑ رہا تھا۔ بالکل، اور یہ ہمیں کہانی کے سب سے ڈراماٹک حصے چیپٹر 16 کی طرف لاتا ہے۔ ایف کے BP12 پروٹین کی ساخت کو حل کرنے کی کوشش۔ اس کوشش کا مرکز تھے یاماشیتا، ایک نوجوان سائنسدان۔ ان کا کردار اس کہانی میں ٹیکنالوجی کے پیچھے چھپے انسانی پہلو کو سامنے لاتا ہے۔ ان کی ذاتی کہانی بھی کافی متاثر کن ہے۔ ایک جاپانی امریکی جن کے والد کو دوسری جنگ عظیم کے دوران کیمپ میں قید رکھا گیا تھا، وہ سائنس میں صرف جواب نہیں ڈھونڈ رہے تھے بلکہ ایک طرح کی اخلاقی وضاحت بھی۔ اور انہیں ایک ایسا کام سونپا گیا جو اس وقت ناممکن سمجھا جاتا تھا، ایف کے BP12 کی ساخت کو حل کرنا۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی عام پروٹین نہیں تھا۔ یہ جسم کے مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم کو کنٹرول کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی ساخت کو سمجھنے کا مطلب تھا کہ ہم اس سوئچ کو کنٹرول کرنے والی دوا بنا سکتے تھے جس سے آرگن ٹرانسپلانٹس جیسے شعبوں میں انقلاب آ سکتا تھا۔ تو یہ ورٹیکس کے لیے ایک بہت بڑا انعام تھا۔ یہ صرف انعام نہیں، یہ ان کے وجود کا ثبوت تھا۔ ورٹیکس کی پوری حکمت عملی ریشنل ڈرگ ڈیزائن پر مبنی کی، مطلب وہ اندازے لگانے کے بجائے پروٹین کی ساخت کو ایک نقشے کی طرح استعمال کر کے ایک مخصوص دوا ڈیزائن کرنا چاہتے تھے۔ اور اگر وہ یہ نقشہ حاصل نہیں کر پاتے تو ان کا پورا کاروباری ماڈل ناکام ہو جاتا۔ ایف کے BP12 کی ساخت کو حل کرنا دشمن کے قلعے کا نقشہ حاصل کرنے کے مترادف تھا۔ اور یہ سارا دباؤ اکیلے یاماشیتا پر تھا۔ کتاب میں ان کی جدوجہد کو بہت قریب سے دکھایا گیا ہے۔ وہ مہینوں تک دن رات اکیلے لیب میں کام کرتے رہے۔ یہ کوئی ہیرو والا کام نہیں تھا بلکہ بار بار کی ناکامیوں اور ذہنی تھکاوٹ کا ایک طویل سفر تھا۔ کتاب میں ایک منظر ہے، رات کے 3 بجے ہیں، یاماشیتا اکیلے لیب میں ہیں اور وہ اپنی کمپیوٹر اسکرین پر پروٹین کے ایٹمی ماڈل کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ مہینوں سے اسی پر کام کر رہے تھے اور انہیں لگ رہا تھا کہ وہ بس کامیابی کے قریب ہیں، لیکن پھر انہیں ایک بہت چھوٹی سی غلطی نظر آتی ہے۔ اور جب وہ اس دھاگے کو کھینچتے ہیں تو ان کا پورا کام وہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر جاتا ہے۔ وہ لمحہ صرف ایک سائنسی ناکامی نہیں، وہ ایک ذاتی تباہی تھی۔ اس سے واقعی سائنسی عمل کا وہ انسانی پہلو سامنے آتا ہے جو اکثر کامیابی کی کہانیوں میں چھپ جاتا ہے۔ اور جب وہ آخرکار ایک ماڈل تیار کر لیتے ہیں تب ایک نیا تنازع کھڑا ہو جاتا ہے، کریڈٹ کا۔ مجھے یہ پڑھ کر حیرانی ہوئی کہ سائنس جیسی منطقی دنیا میں حسد اور عرصیہ کا اتنا عمل دخل کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے کہ سائنس میں دریافت کا سہرا کس کو ملنا چاہیے۔ یاماشیتا نے جب اپنی تحقیق کے مسودے میں دوسرے سائنسدانوں کو مصنفین کے طور پہ شامل کرنے کی کوشش کی تو جان تھامسن، جنہوں نے اس پروٹین کو الگ کرنے کے لیے مہینوں سخت محنت کی تھی، انہیں لگا کہ ان کے کام کو اہمیت نہیں دی جا رہی۔ بالکل، انہیں لگا کہ یاماشیتا سارا کریڈٹ خود لے رہے ہیں۔ تو یہ ایک ٹیم کی کوشش تھی، لیکن ہر کوئی اسے اپنی ذاتی جیت کے طور پر دیکھ رہا تھا۔ جی، یہ سائنسی تحقیق کی دنیا کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ صرف سچائی کی تلاش نہیں ہے، یہ انسانی عزائم، پہچان کی خواہش اور تاریخ میں اپنا نام درج کروانے کی دوڑ بھی ہے۔ اور کہانی کا کلائمیکس تو اور بھی ڈرامائی ہے۔ عین اس وقت جب پیپر شائع ہونے والا تھا، یاماشیتا کو احساس ہوتا ہے کہ ان کے بنائے ہوئے نقشے میں سنگین خامیاں ہیں۔ وہ ذہنی طور پر بالکل ٹوٹ جاتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ ان کے لیے ایک ذاتی بحران سے بڑھ کر تھا۔ یہ پوری کمپنی کے لیے ایک بحران تھا، لیکن اسی بحران نے وہ کام کیا جو کامیابی نہ کر سکی۔ اس نے ٹیم کو اکٹھا کر دیا۔ بالکل، مینوئل ناویا جو ٹیم کے
ایک اور سینئر رکن تھے، وہ آگے آئے اور انہوں نے یاماشیدا کی مدد کی۔ اس لمحے میں انا کا ٹکراؤ ختم ہو گیا اور اجتماعی مقصد سب پر حاوی ہو گیا۔ آخر کار مل کر کام کرنے سے وہ ساخت کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایک فرد کی جدوجہد سے ایک ٹیم کی اجتماعی کامیابی تک کا ایک زبردست سفر تھا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم ان 3 ابواب کو جوڑ کر دیکھیں تو ایک عجیب تصویر بنتی ہے۔ ایک کمپنی جو ڈوبنے کے قریب تھی، وہ ایک نئی خطرناک سمت میں چھلانگ لگاتی ہے اور پھر اندرونی لڑائیوں اور ذاتی بحرانوں سے گزر کر ایک بہت بڑی سائنسی کامیابی حاصل کرتی ہے۔ بالکل، یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ سائنسی ترقی کوئی سیدھی لکیر نہیں ہوتی۔ یہ پیسے، عزائم، سیاست اور انسانی ڈرامے سے بھری ہوئی ایک بہت پیچیدہ کہانی ہے۔ FKBP-12 کی ساخت کا کامیاب حل تمام تر تنازعات کے باوجود ورٹیکس کے لیے ایک انمول اثاثہ تھا۔ تو آخر میں بوگر کو وہی چیز مل گئی جس کی انہیں تلاش تھی، وہ سافٹ پاور جس کے لیے انہوں نے اتنا بڑا جوا کھیلا تھا۔ ہاں، اب ان کے پاس سرمایہ کاروں کو دکھانے کے لیے صرف کہانیاں نہیں تھیں بلکہ ٹھوس ڈیٹا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ورٹیکس کا ماڈل صرف باتوں پر نہیں بلکہ حقیقی سائنس پر مبنی ہے۔ یہ ان کے مستقبل کی بنیاد تھی، وہ ٹھوس زمین جس پر کھڑے ہو کر وہ اپنی اگلی جنگ لڑ سکتے تھے۔ واقعی ایک زبردست اور ڈرامائی سفر۔ پارٹ 6 میں ہم IPO کی دوڑ، تحقیق کی آخری ریس اور کتاب کے اختتامی پیغام پر بات کریں گے، جہاں یہ کہانی اپنے انجام کو پہنچے گی۔ جانے سے پہلے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑتے ہیں۔ یہ کہانی سننے کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ سائنس میں عظیم دریافتوں کے لیے ذاتی انا اور شدید مسابقت ایک ضروری قیمت ہے جو لوگوں کو آگے بڑھنے پر مجبور کرتی ہے، یا یہ ترقی کے راہ میں ایک غیر ضروری رکاوٹ ہے؟ دی بلین ڈالر مالیکیول کی ہماری سیریز کے بالکل آخری پڑاؤ میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ حصہ 6 ہے اور اس میں ہم کتاب کے آخری ابواب یعنی 17 سے 20 اور ایپیلاگ پر نظر ڈالیں گے۔ اب تک ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک خواب نے حقیقت کا روپ لینا شروع کیا، لیکن اب کہانی اپنے عروج پر ہے۔ یہاں ورٹیکس فارماسیوٹیکلز کو آخری امتحان کا سامنا ہے، مطلب تحقیق شائع کرنے کی ایک سنسنی خیز دوڑ، کمپنی کو پبلک کرنے یعنی IPO کا دباؤ، اور ایک ایسا بحران جو سب کچھ ختم کر سکتا تھا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں سائنس، پیسہ اور انسانی انا کا تصادم سب سے شدید ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور عروج سے مراد صرف سائنسی کامیابی نہیں بلکہ وہ نقطہ ہے جہاں انسانی کمزوریاں، کاروباری دباؤ اور سائنسی غیر یقینی صورتحال آپس میں ٹکراتے ہیں۔ یہاں سوال یہ نہیں تھا کہ کیا ورٹیکس کی سائنس اچھی ہے، بلکہ یہ تھا کہ کیا وہ اس سائنس کو شدید مسابقت اور وال اسٹریٹ کی بے رحم دنیا میں زندہ رکھ پائیں گے۔ اب اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کھیل کو کھولتے ہیں۔ کہانی کا یہ حصہ جوشوا بوگر کے ساتھ شروع ہوتا ہے، جو یوں سمجھیں ایک شطرنج کے ماہر کی طرح کئی مہزادوں پر بیک وقت لڑ رہے تھے۔ ایک طرف ان کی میز پر IPO کے کاغذات ہیں اور دوسری طرف ان کی نظریں اپنے سب سے بڑے حریف ہارورڈ کے اسٹوارٹ شرائبر پر ہے۔ انہیں شرائبر کو شکست دے کر اپنی تحقیق پہلے شائع کروانی ہے۔ یہ صرف ایک مضمون چھپوانے کی بات تو نہیں لگتی، اس کی اتنی جلدی کیوں تھی؟ یہ معمولی بات بالکل نہیں تھی، اس پر تو کمپنی کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا تھا۔ دیکھیں، سائنسی دنیا میں جو پہلے شائع کرتا ہے، تاریخ میں نام اسی کا لکھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ صرف ساکھ کا نہیں تھا، بلکہ پیسے کا تھا۔ IPO سے ٹھیک پہلے ایک بڑے سائنسی جریدے میں آپ کی تحقیق چھپ جائے تو یہ سرمایہ کاروں کے لیے ایک بہت واضح اشارہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کمپنی صرف باتیں نہیں کرتی، ان کے پاس ٹھوس نتائج ہیں۔ یہ وال اسٹریٹ کو بتانے کا طریقہ تھا کہ ہمارا نظریہ کام کرتا ہے، اور یہ رہا ثبوت۔ اچھا، یعنی یہ ایک طرح کا مارکیٹنگ ٹول تھا، لیکن ایک ایسا ٹول جسے وہ کھلے عام استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ بالکل، یہی تو اصل چیلنج تھا۔ IPO سے پہلے کمپنیاں ایک کوائٹ پیریڈ میں چلی جاتی ہیں۔ قانون کے مطابق وہ ایسی کوئی بھی تشہیر نہیں کر سکتی جو ان کے سٹاک کی قیمت پر اثر انداز ہو۔ تو بوگر کو ایک بہت ہی باریک لکیر پر چلنا تھا۔ انہیں اپنی کامیابی کی خبر میڈیا تک پہنچانی تھی تاکہ سرمایہ کاروں میں ہلچل مچے، لیکن اتنی خاموشی سے کہ SEC یعنی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے قوانین کی خلاف ورزی بھی نہ ہو۔
یہ قانونی اور اسٹریٹجک بارودی سرنگ تھی۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ دباؤ صرف باہر سے نہیں تھا، ٹیم کے اندر بھی چیزیں گرم ہو رہی تھیں۔ تحقیقی مقالے پر مصنفین کے ناموں کی ترتیب پر ایک بحث چھڑ گئی تھی۔ بظاہر یہ ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن کیا یہ اتنی اہم تھی؟ سائنسی دنیا میں یہ سب سے اہم چیزوں میں سے ایک ہے۔ مقالے پر آپ کا نام کہاں ہے، یہ آپ کے کیریئر کی سمت طے کرتا ہے۔ پہلا مصنف وہ ہوتا ہے جس نے سب سے زیادہ کام کیا ہو، اور آخری مصنف عام طور پر لیب کا سربراہ ہوتا ہے۔ اس ترتیب پر جو بحث ہو رہی تھی وہ اس بات کی علامت تھی کہ ٹیم شدید دباؤ میں، مطلب ٹوٹنے کے قریب تھی۔ ہر کوئی اپنے حصے کا کریڈٹ محفوظ کرنا چاہتا تھا۔ بوگر کو نہ صرف بیرونی دشمنوں سے لڑنا تھا بلکہ اپنی ٹیم کو بھی متحد رکھنا تھا۔ اور انہوں نے اس اندرونی کشیدگی کو سنبھال لیا۔ مقالہ جمع ہو گیا اور قبول بھی ہو گیا، لیکن بوگر یہاں رکے نہیں۔ ذرائع کے مطابق انہوں نے ایک بلٹس کریگ، یعنی ایک بجلی کی سی تیز میڈیا مہم کا منصوبہ بنایا۔ جی، اور اس کا وقت بہت اہم تھا۔ جیسے ہی مقالہ شائع ہوتا، وہ چاہتے تھے کہ یہ خبر وال اسٹریٹ جرنل سے لے کر نیو یارک ٹائمز تک ہر جگہ ہو۔ مقصد یہ تھا کہ جب ورٹیکس اپنا IPO روڈ شو شروع کرے تو سرمایہ کاروں کے ذہن میں ان کی سائنسی کامیابی کی دھاک پہلے سے بیٹھی ہو۔ یہ محض سائنس نہیں تھی، یہ سائنس کو ایک کہانی بنا کر بیچنے کا فن تھا۔ تو ایک طرف تو یہ سائنسی ساخت قائم کرنے کی دوڑ تھی، لیکن دوسری طرف انہیں اس ساخت کو ایک ایسی زبان میں بیچنا تھا جو وال اسٹریٹ کو سمجھ آئے۔ یہ ایک بالکل مختلف کھیل تھا۔ یہاں سے IPO روڈ شو کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اور یہ مرحلہ بوگر کے لیے بہت ذاتی تھا۔ انہیں اپنی پیچیدہ سائنس کو ایسے لوگوں کو سمجھانا تھا جنہیں مالیکیول سے زیادہ منافع میں دلچسپی تھی۔ انہیں سرمایہ کاروں کو یہ یقین دلانا تھا کہ ورٹیکس کا جو اسٹرکچر بیسڈ ڈرگ ڈیزائن کا طریقہ ہے وہ نہ صرف جدید ہے بلکہ قابل عمل بھی ہے، اور یہ کہ ان کی ٹیم اس ویژن کو حقیقت میں بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ذرائع میں بوگر کی ذاتی زندگی کا بھی ذکر ہے، خاص طور پر ان کے والد کی خودکشی کا واقعہ۔ اس نے ان پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ کیا یہ صرف ایک ذاتی پس منظر کی تفصیل ہے یا اس کا ورٹیکس بنانے کے انداز سے کوئی تعلق ہے؟ اس کا گہرا تعلق ہے۔ وہ واقعہ، جیسا کہ کتاب میں بتایا گیا ہے، اس نے بوگر کو اپنی زندگی اور اپنی کہانی پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے غیر معمولی طور پر پرعزم بنا دیا۔ ورٹیکس صرف ایک کمپنی نہیں تھی، یہ ان کے لیے ایک ایسی دنیا بنانے کا طریقہ تھا جہاں وہ نتائج کو کنٹرول کر سکتے تھے، جہاں ہر چیز ایک منصوبے کے تحت ہو۔ یعنی سائنس کی غیر یقینی دنیا میں وہ ایک یقینی ڈھانچہ بنا رہے تھے۔ بالکل، اور یہی تو اسٹرکچر بیسڈ ڈرگ ڈیزائن کے پیچھے کا فلسفہ بھی ہے۔ بے ترتیب کیمیا کے بجائے ایک منظم ڈیزائن کیا ہوا راستہ اپنانا۔ ان کا یہ عزم مرک جیسی بڑی کمپنی میں کام کرنے کے تجربے سے مزید پختہ ہوا تھا، جہاں انہوں نے کارپوریٹ دنیا کے اصول سیکھے۔ اب وہ ان تمام تجربات کو ورٹیکس کی کامیابی کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کہانی بیچنا سائنس بیچنے جتنا ہی ضروری ہے۔ لیکن کہانی بیچنے کے لیے ماحول سازگار نہیں تھا۔ بایوٹیک سیکٹر مندی کا شکار تھا، سٹاکس کی قیمتیں گر رہی تھیں اور سرمایہ کار نئی غیر ثابت شدہ کمپنیوں میں پیسہ لگانے سے ڈر رہے تھے۔ ایسے میں ورٹیکس کو بیچنا تقریباً ناممکن لگ رہا تھا۔ یہی تو ان کا اصل امتحان تھا۔ انہیں صرف ایک کمپنی نہیں بلکہ ایک خواب بیچنا تھا، اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب لوگ خواب خریدنے سے گھبرا رہے تھے۔ انہیں سرمایہ کاروں کو یہ یقین دلانا تھا کہ یہ صرف ایک اور بایوٹیک کمپنی نہیں جو جل کر راکھ ہو جائے گی، بلکہ یہ دوا سازی کا مستقبل ہے۔ تو ورٹیکس اپنی IPO کی تیاری کر رہی ہے، میڈیا مہم کا منصوبہ بن چکا ہے اور سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے۔ لیکن سائنس کبھی بھی سیدھی لکیر میں نہیں چلتی، اور ایک بین الاقوامی کانفرنس میں ان کے سب سے بڑے حریف اسٹورٹ شرائبر نے ایک ایسا دھماکہ کیا جس سے ورٹیکس کی پوری بنیاد ہل سکتی تھی۔ یہاں کہانی ایک سنسنی خیز موڑ لیتی ہے۔ دیکھیں، ورٹیکس کی پوری تحقیق FK506 نامی دوا کے گرد گھوم رہی تھی۔ شرائبر نے کانفرنس میں یہ انکشاف کیا کہ FK506 اور ایک دوسری پرانی دوا سائکلوسپورین دونوں حیران کن طور پر ایک ہی پروٹین کیلسینیورین کو نشانہ بنا کر کام کرتی ہیں۔ یہ خبر ایک ایٹم بم کی طرح تھی۔ ایک منٹ، یہ اتنی بڑی خبر کیوں تھی؟ اس سے ورٹیکس کا منصوبہ خطرے میں کیسے پڑ گیا؟ سوچئے کہ آپ ایک مخصوص تالے کے لیے ایک نئی جدید چابی ڈیزائن کر رہے ہیں، اور اچانک کوئی آ کر بتاتا ہے کہ ارے یہ تالا تو ایک پرانی عام سی چابی سے بھی کھل جاتا ہے۔
श्राइबर की दरियाफ्त ने वर्टेक्स के काम को बहुत ज्यादा पेचीदा बना दिया। अब उनका काम सिर्फ FK506 की नकल बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसे पूरे हयातियाती निज़ाम को समझना था जिसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था। इसने उनके सादा और खूबसूरत मंसूबे को एक गंदे और पेचीदा मसले में बदल दिया। टीम के अंदर शकूक और शुबहात पैदा हो गए कि क्या वो सही रास्ते पर है भी या नहीं। ये वर्टेक्स के लिए एक वजूदी बहरान था। ऐसे नाजुक लम्हे में जब IPO सर पर हो और आपका हरीफ आपकी तहकीक की बुनियाद हिला दे, किसी भी लीडर के औसान खता हो सकते हैं। बोगर ने उस बहरान को कैसे संभाला? क्या टीम बिखर गई? यहीं पर बोगर की क़ियादत का असल इम्तिहान था। वो चाहते तो दिफाई पोजीशन इख्तियार कर सकते थे या अपनी टीम को झूठी तसल्लियां दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ बोगर ने क़ियादत का एक सुनहरी असूल इस्तेमाल किया। जब बैरूनी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तो अपनी टीम की तवज्जो अंदरूनी तौर पर उस चीज़ पर मरकूज कर दें जिसे सिर्फ आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी आपका अपना डेटा। ये बहरान को शोर से सिग्नल में तब्दील करने के मुतरादिफ था। बिल्कुल। उन्होंने अपनी टीम को इकट्ठा किया और एक मीटिंग में वाज़े तौर पर कहा, श्राइबर ने जो किया वो शानदार है, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक चीज़ अहमियत रखती है और वो है डेटा। वो डेटा जो सिर्फ और सिर्फ वर्टेक्स के पास है और जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने इस बहरान को एक खतरे के बजाय एक मौके के तौर पर पेश किया। उनका पैगाम था कि श्राइबर ने एक दरवाज़ा खोला है और अब वर्टेक्स उस दरवाजे से गुजरकर सबसे आगे निकलेगी। उन्होंने अपनी टीम की तवनाई को मायूसी से हटाकर मुकाबले पर मरकूज कर दिया। तो क्या ये हिकमत अमली काम आई? क्या वॉल स्ट्रीट ने इस कहानी पर यकीन किया? शुरू में हाँ। IPO के बाद वर्टेक्स के स्टॉक की कीमत बढ़ना शुरू हो गई, लेकिन बोगर बहुत हकीकत पसंद थे। उन्होंने अपनी टीम को इकट्ठा करके खबरदार किया कि स्टॉक मार्केट की खुशी को साइंसी तरक्की ना समझें। वो जानते थे कि वॉल स्ट्रीट का उतार चढ़ाव एक अलग खेल है और लैब में होने वाली ठोस पेशरफ्त एक अलग हकीकत है। उनकी नज़रें असल इनाम पर थीं, स्टॉक की कीमत पर नहीं। और फिर उन्हें वो असल इनाम मिला, वो हकीकी कामयाबी जिसका वो इंतजार कर रहे थे। जी, और ये कामयाबी किसी कॉन्फ्रेंस या अखबार की सुर्खी से नहीं आई, बल्कि लैब के अंदर से आई। वर्टेक्स की टीम बिलाखिर एक नया कंपाउंड बनाने में कामयाब हो गई, जिसे कोड नाम 563 दिया गया था। जब इस कंपाउंड को खुलियों पर आजमाया गया तो इसके नतायज गैर मामूली तौर पर मौसर थे। ये वो लम्हा था जिसका सबको इंतजार था। ये सिर्फ एक और केमिकल नहीं था, ये उनके स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन के पूरे नज़रिए की फतह थी। तो ये इस बात का सबूत था कि उनका तरीक़ाकार वाकई काम करता है। वो सिर्फ अंदाजे नहीं लगा रहे थे, बल्कि वो सोच समझकर डिज़ाइन के जरिए बेहतर दवाएं बना सकते हैं। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन अमली कामयाबी थी। ये इस बात का सबूत था कि जो ख्वाब बोगर ने सालों पहले देखा था वो हकीकत बन सकता है। ये वो लम्हा था जब $1 बिलियन मॉलिक्यूल का तस्वुर एक ठोस हकीकत के करीब पहुंच गया। मोती है, लेकिन किताब का एपिलॉग यानी इख्तितामिया कहानी को और आगे ले जाता है और बाद में एड्स की तहकीक में वर्टेक्स की कामयाबियों पर रोशनी डालता है। जी, और ये नुक्ता बहुत अहम है। इससे पता चलता है कि बोगर का विजन सिर्फ एक दवा FK506 तक महदूद नहीं था। उनका असल मकसद एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना था, एक ऐसा तरीकाकार वज़ा करना था जिसे मुख्तलिफ बीमारियों के लिए नई दवाएं डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। एड्स की दवा की कामयाबी इस बात का सबूत थी कि वर्टेक्स सिर्फ एक वन हिट वंडर नहीं थी, बल्कि एक पायदार जुद्दत की मशीन बन चुकी थी। तो आज की इस गुफ्तगू को समेटते हुए ये वाज़ेह होता है कि बायोटेक की दुनिया में कामयाबी सिर्फ एक शानदार साइंसी आइडिया से नहीं मिलती। ये कहानी तो क़यादत, बहरानों से निमटने की सलाहियत और साइंस और कारोबार के दरमियान नाजुक तवाज़ुन कायम रखने के फ़न की है। और आखिर में बोरकर का अज़्म और विजन कामयाब साबित हुआ। तमाम तर मुश्किलात, हरीफों की चालों और मार्केट के दबाव के बावजूद उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक जदीद सोच और मजबूत क़यादत के ज़रिए साइंसी दुनिया में इनकलाब लाया जा सकता है। वर्टेक्स की कहानी ये जाहिर करती है कि कामयाबी का रास्ता सीधा नहीं होता, उसमें बहरान आते हैं, लेकिन एक वाज़े विजन और साबित कदमी आपको मंजिल तक पहुंचा सकती है। तो इस सब से हमारे सुनने वाले के लिए सोचने की क्या बात है?
ورٹیکس کی کہانی یہ سوال اٹھاتی ہے کہ ایک انقلابی ویژن کو حقیقت کی دنیا کی سختیوں سے گزارنے کے لیے کیا کچھ درکار ہوتا ہے۔ اور اس پر ایک آخری سوچ، یہ صرف ایک ارب ڈالر کے مالیکیول کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی تنظیم بنانے کی کہانی ہے جو سائنسی غیر یقینی صورتحال اور شدید مسابقت کے طوفان میں ثابت قدم رہتی ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ایک انقلابی خیال کی کامیابی میں خود اس خیال کا کتنا حصہ ہوتا ہے، اور اس قیادت کی ضد اور استقامت کا کتنا، جو اس خیال کو ایک ایسی دنیا سے بچانے کے لیے لڑتی ہے جو اسے ناکام دیکھنے پر تلی ہوئی ہو۔ نہ جانے ایسے کتنے ہی شاندار خیالات ہوں گے جو بس ایک ایسے ضدی لیڈر کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں انجام تک پہنچا سکے۔